أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين واللعنة دائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زيني فيه بالستر والعفاف واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وامني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج ماہ مبارک رمضان کی 12ویں تاریخ ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا سبجیکٹ ہے معرفت ہر دو ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی دعاؤں کے ذیل میں خدا شناسی و معرفت خدا. اسپیشل فوکس جو ہے وہ اللہ کی شناخت اور اللہ کی پہچان پر. میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ دنیا میں انسان کی کامیابی اور صحیح اور کامیاب زندگی کی تنہا کلید اور کنجی اور جو کی ہے انسان کی وہ یہ کہ انسان اپنے خدا کو پہچانے. اگر انسان خدا کو پہچانتا ہے تو اس کو خود کی بھی پہچان ہو جائے گی اور دنیا میں کس طرح اس کو جینا ہے اس کے یعنی the world surrounding him اس سے متعلق اس کے کیا فرائض ہونے چاہیے وہ خود بخود اس کی زندگی میں آشکار و اجاگر ہو جائے. اور اگر انسان خدا کی پہچان نہ رکھے خدا کی معرفت نہ رکھے خدا کو نہ پہچانے تو اس کی زندگی بالکل بے معنی ہوتی ہے بے ہدف ہوتی ہے. زندگی میں کوئی آبجیکٹو نہیں ہوتا. قرآن مجید کے مطابق ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا ولا یہلکنا وما یہلکنا الا الدہر کہ یہ ہماری یہی دنیاوی زندگی ہے ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں اور یہی زمانہ اور دہر جو ہے وہ ہمیں
ख़त्म करता है और हमें मौत देता है। हमारा गोया कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, कोई मकसद नहीं ज़िंदगी का, बिल्कुल बेहदफ बेमकसद इस दुनिया की खिलकत हो जाएगी। खुद ये दुनिया भी बेहदफ और बेमकसद हो जाएगी ये अगर इंसान को खुदा की मार्फत ना हो। दूसरी बात जो मैंने अर्ज़ की आपकी खिदमत में कि खुदा की मार्फत के बाद में सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं है कि दुनिया का कोई बनाने वाला है, दुनिया का कोई पैदा करने वाला है, दुनिया ये सब ये कुफ़ार और मुशरिकीन, इवन वो लोग जो वहदानियत पे खुदा की एतक़ाद नहीं रखते थे, मुशरिक थे और हैं, वो भी इस बात के कायल हैं कि इस ब्रह्मांड का एक ईश्वर है और एक इस खालिक है, इस कायनात का एक बनाने वाला है। कुफ़ार मक्का भी यही कहते थे, लइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्ना अल्लाह। आपने अगर सवाल किया उनसे कि ज़मीन और आसमान का बनाने वाला कौन है, तो वो जवाब देंगे कि अल्लाह बनाने वाला है। तो मैं अर्ज़ करूँ इस हद तक की मारिफत काफ़ी नहीं है, बल्कि ऐसी मारिफत खुदा के इंसान आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की सिफतों का आईना बनने लगे। अल्लाह के, क्योंकि देखिए जितना भी दुनिया में कमाल पाया जाता है, जितना भी जिस कद्र भी दुनिया में खूबियां पाई जाती हैं, उन तमाम खूबियों और उन तमाम अच्छाइयों का मेन रिसोर्स जो है और मेन मखजन और मेन क्या नाम है उसका जो मंबा है, यानी जहां से वो चीजें निकलती हैं, वो है खुदा। जितनी भी अच्छाइयाँ खूबियां हैं, तो इंसान खुदा की पहचान का मतलब ये कि अल्लाह की सिफात, उसमें अल्लाह की खूबियां उसमें नुमायां होने लगी, इंसान अल्लाह का आईना बनने लगे, इंसान अल्लाह के कमालात को इंसान में देखा जाने लगे। और ये एक दिन में नहीं आता, बल्कि इसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है, इसके लिए मश्क करनी होती है। और जिस कद्र भी इंसान का वजूद अल्लाह की सिफात का और उसके कमालात का आईना बनता जाएगा, उस कद्र उसकी जिंदगी कामयाब होती जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अजीजों। और मैंने कहा ये जो हर दिन की दुआ है, ये इनफैक्ट कोर्स है हर दिन का माह मुबारक रमजान में, कि इंसान अगर इसकी तरफ तवज्जो करे, हर दिन उस एक कोर्स पे अगर तवज्जो करे, तो वो उसकी जिंदगी की कामयाबी के लिए बेहतरीन वसीला और जरिया होगा। क्योंकि हर दिन अल्लाह की सिफतों में से चंद सिफतें बयान होती हैं आपकी खिदमत में अर्ज करें इन दुआओं में, ताकि इंसान अगर उसको अपना ले, तो मैं आपकी खिदमत में शॉर्ट करता हूँ कि सिर्फ इन सिफात को अगर अपना ले, तो दूसरे कामों से हटकर 80% हमारे मुआशरे की मुश्किलात और हमारे मुआशरे की मुसीबतें जो हैं, सोबतें, 80% हमारे मुश्किलात की परेशानियां और तकलीफें जो हैं, वो सिर्फ इन सिफात को अगर अल्लाह के इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर हासिल कर ले, तो वो सिफत खुदा के सिफात को हासिल करने के सबब 80% मुश्किलात जो है वो मुआशरे की दूर हो जाएंगी। इसलिए ज़रूरी है इंसान, मतलब आज की जो दुआ है उसमें देखिए आपके खिदमत में अर्ज़ करें कि क्या हम अल्लाह की बारगाह में तलब करते हैं, अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्नी फ़ीही बिस्सत्र वल अफ़ाफ़ वस्तुरनी फ़ीही बिलिबासिल क़ुनूअ वल किफ़ाफ़ वहमिलनी फ़ीही अलल अदल वल इंसाफ़ वामिन्नी फ़ीही मिन कुल्लि मा अख़ाफ़ बिइस्मतिका या इस्मतल ख़ाइफ़ीन। 4 चीज़ें अल्लाह से इस दुआ में मांगी। सबसे पहले, खुदाया मुझे तौफीक अता कर कि तू सत्तारुल अयूब है, तू लोगों के ऐब को छुपाता है, तू लोगों के ऐब पे पर्दा डालता है। आप एक लम्हे के लिए, खाली एक लम्हे के लिए सोचें कि हम जब बाहर निकलते हैं, लोगों के दरमियान आते हैं, तो लोग हमारी कितनी इज्जत करते हैं, कितना एहतराम करते हैं। एवरी इंडिविजुअल, हर एक की अपनी इज्जत और एहतराम उसके एतबार से, ठीक है। लेकिन अगर उसकी पर्सनल लाइफ में कितनी खामियां और कितने ऐब हैं और कितनी कमियां हैं, अगर ये किसी को मालूम हो जाए, ठीक है, तो लोग उससे नफरत करने लगेंगे। या जैसे जनाबे क्या नाम है सलमान और जनाबे अबूजर के लिए, कि अगर जनाबे अबूजर के दिल में अगर क्या है जनाबे सलमान को मालूम हो जाए, जनाबे सलमान के दिल में क्या है जनाबे अबूजर को मालूम हो जाए, तो एक दूसरे लख्ततला एक दूसरे का कत्ल कर देंगे। अलबत्ता इसका मफहूम कुछ और है, वो अपनी जगह। कहने का मकसद ये है कि हमारे अंदर कितनी कमियां ऐसी हैं कि जो लोगों को नहीं मालूम है, लोग नहीं जानते हमारे बारे में क्या ऐब हमें पाया जाता है। मौला कायनात जो है दुआ कुमैल में फरमाते हैं, कम मिन सनाइन जमीलिन लस्तु अहलन लहू नशत्ता। अल्लाह सिर्फ ये नहीं कि हमारी कमियों को और हमें हमारी खामियों को अल्लाह छुपाता है, बल्कि नहीं, बहुत सी ऐसी खूबियां जो लोगों के नजदीक हमारे बारे में मशहूर हैं, हम लोगों के बारे में मशहूर हैं, वो हमें नहीं पाई जाती हैं, लेकिन लोगों के दरमियान इस तरह लोग हमें पहचानते कि नहीं, इनमें ये खूबी पाई जाती है। अच्छा समझते हैं लोग। ये क्या है अजीजों, क्यों अच्छा समझते हैं? इसलिए कि अल्लाह ने हमारे गुनाहों पे पर्दा डाला है, इस दुनिया में अल्लाह ने छुपा रखा है। इसलिए छुपा रखा है ताकि हमारी इज्जत महफूज रहे, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ते की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। क्यों अल्लाह ने दिन भर में इंसान कितने गुनाह कर देता है,
البتہ معاشرے، اس معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں ابھی بھی انسانیت باقی ہے، وہ معاشرہ کہ جہاں مثال کے طور پہ انسانیت کی کوئی قدر و منزلت و قدر و قیمت نہیں ہے، وہاں لوگوں کے درمیان کچھ اقدار اور کوئی جو ہے اصول اور ایٹیکیٹس باقی نہیں ہیں، ایسے معاشرے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ ابھی بھی الحمدللہ ہم لوگوں کا معاشرہ جو ہے اہل بیت کے چاہنے والے، ابھی بھی یہ غیرت، یہ عفت اور یہ احساس ابھی بھی ہمارے معاشرے میں زندہ ہے۔ وہ ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی برائیاں ہیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، ہم تنہائی میں انسان گناہ کر دیتا ہے، وہ خامیاں کر جاتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے چھپی رہتی ہے۔ اللہ نے چھپا رکھا ہے، کس لیے چھپا رکھا ہے؟ تاکہ ہماری عزت محفوظ رہے، تاکہ ہماری ذلت، تاکہ ہم رسوا نہ ہو لوگوں کے سامنے، تاکہ ہماری بدنامی نہ ہو لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگ ہم سے نفرت نہ کرنے لگے، تاکہ لوگ ہم سے دور نہ ہونے لگے۔ اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، ہر انسان کے دل میں دوسرے کے بارے میں کیا ہے، اگر اس کو اللہ اجاگر کر دیتا تو میجورٹی ایک دوسرے کا قتل کرنے کو تیار ہو جاتی، میجورٹی ایک دوسرے کا خون کرنے کو، کتنی تباہیاں معاشرے میں ہوتی، کتنی نفرتیں معاشرے میں ہوتی، معاشرے میں محبت نام کی چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی، کتنے ہسبینڈ وائف میں تلخیاں ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال وہ آپس میں جیتے ہیں ساتھ میں۔ لیکن اگر ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے بنسبت کیا ہے یہ اگر معلوم ہو جائے تو آپس میں کتنی فیملیز ڈسٹرب ہو جائیں، کتنے جوڑے آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس کو چھپا رکھا ہے۔ یہ جو اللہ کی صفت ہے ستاریت کی، اس کو کہتے ہیں چھپانا، یعنی گناہوں کو چھپانا، عیب کو چھپانا، برائی کو چھپانا، ہمارے اندر جو نقائص اور کمیاں پائی جاتی ہیں اس کو اللہ چھپاتا ہے۔ البتہ قیامت کے دن سب اللہ اجاگر کرے گا۔ قیامت کے دن دنیا میں جو کچھ بھی اللہ نے چھپایا ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ اجاگر ہو جاتا ہے، وہ قیامت کے دن اجاگر ہو جائے گا، وہ قیامت کے دن نمایاں ہو جائے گا۔ مولا کائنات دعائے صباح میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہم لا تخذلنا علی رؤوس الاشہاد، خدایا ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، لوگوں کے سامنے ہماری ذلت اور رسوائی نہ ہو، پالنے والے میرے معبود لوگوں کے سامنے ہماری گردن نہ جھکے، یعنی قیامت کے دن ہم لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان دنیا میں جو کچھ اللہ نے چھپایا ہے وہ قیامت کے دن اجاگر ہو جائے گا۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے دل میں برائی تھی وہ قیامت کے دن نمایاں ہو جائے گی۔ یہاں ہم نے جو کچھ بھی برا کیا ہے یہاں اگر چھپا ہوا ہے تو قیامت کے دن وہ چھپے گا نہیں، قیامت کے دن وہ آشکار و واضح ہو جائے گا، نمایاں ہو جائے گا۔ مگر یہ کہ بہرحال کہیں نہ کہیں سے معافی کے اسباب ہو جائیں، ہمارے ورثہ ہماری معافی کروا دیں، ہمارے لیے استغفار کے لیے کوئی ایسا راستہ ہو، لیکن بہت کم ایسے چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کو جب تک زندہ ہے اس وقت تک کمپنسیٹ کرنے کا موقع ہے۔ جب تک زندہ ہے آپ کسی سے معافی مانگ سکتے ہیں، جب تک زندہ ہے آپ نے کسی کا مال اگر آپ کے پاس آ گیا تو آپ اس کو لوٹا سکتے ہیں، جب تک زندہ ہے آپ جو ہے کسی کا دل توڑا ہے تو اس سے ایکسکیوز کر سکتے ہیں، اس کو خوش کر سکتے ہیں۔ جب تک انسان زندہ ہے کر سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد پھر انسان کے امکان میں کچھ نہیں رہتا، مرنے کے بعد انسان کے اختیار میں کچھ نہیں رہتا۔ تو مرنے کے بعد پھر انسان کی حقیقی تصویر جو ہے وہ اجاگر ہو جاتی ہے۔ قیامت کا دن جب آئے گا تو سب کی حقیقی تصویر، یعنی پھر وہ دن رسوائی کا دن ہوگا، ٹھیک ہے، یوم الاشہاد ہوگا۔ اس دن ساری چیزیں اللہ آشکار کر دے گا، ساری چیزیں نمایاں کر دے گا، لیکن دنیا میں اللہ نے کیا کیا ہے؟ چھپا کر رکھا ہے۔ اب سنیے روایت آپ کے سامنے، یعنی اب جو مین پوائنٹ ہے، یہ جو اللہ کی صفت ہے ستاریت کی، اللہ اپنے بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ ان کے اندر بھی دوسروں کے عیب چھپانے کی صفت آ جائے۔ کتنے جھگڑے معاشرے میں اسی لیے ہوتے ہیں، کتنی نفرتیں معاشرے میں اسی لیے پھیلتی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کا عیب نمایاں کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی برائی نمایاں کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کی برائیوں پہ نہ یہ کہ برائی بڑھائیں چھپا کے، نہ برائی کی اصلاح کرنا، بدی کو ختم کرنا اور کمیوں کو، گناہوں کو معاشرے سے ایریڈیکیٹ کرنا، ختم کرنا، یہ اچھی بات ہے، اس کی کوشش کریں، لیکن کسی بھی برے انسان کی تشہیر اور رسوائی کا سبب نہ بنے۔ آپ یہ لوگوں کے سامنے نمایاں نہ ہو کہ وہ شخص فلاں شخص اتنے ایسا گناہ کرتا تھا، فلاں شخص ایسی برائی کرتا تھا، فلاں شخص تو ایسا ہے، فلاں شخص تو ویسا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ کہ ہاں ایک شخص بالکل متجاہر بالفسق ہے، کھلے عام گناہ کرتا ہے، اس کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے آپ کسی کو صلاح مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن یوں کسی کا گناہ آشکار نہ کیجیے۔ اگر اللہ چھپاتا ہے کسی دوسروں تک وہ گناہ اس کا نمایاں نہیں ہے تو آپ بھی چھپائیے۔ میں چھٹے امام کی ایک عجیب حدیث آپ سنیے گا، اور بہرحال شاید ہماری زندگی میں یہ حدیث جو ہے ہمارے لیے سبق بن جائے، وہ لوگ خاص کر ان کے لیے کہ جو لوگ دوسروں کی برائیوں کو نمایاں کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، درپے رہتے ہیں کہ کیسے دوسرے لوگ جو ہیں دوسروں کی کمیوں کو نمایاں کریں، آشکار کریں، قریدیں۔ چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ من اطلع من مؤمن، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، على ذنب او سیئۃ فافشى ذلك
اگر کسی شخص کو کسی مومن کے بارے میں خبر ملی کہ وہ کوئی گناہ کرتا ہے یا اس نے کوئی گناہ کیا، فافشا ذالک، چھٹے امام کہتے ہیں تو اس شخص نے جس کو خبر ملی اس نے چاروں طرف ڈھنڈوڑا پیٹ دیا، ارے سنو سنو سنو، ارے فلاں آدمی تو ایسا ہے، جو مثال کے طور پہ خصوصی نشستیں ہوتی ہیں یا میٹنگز ہوتی ہیں خصوصی، یا گھروں میں ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، اب آج کل تو واٹس ایپ ہے، ٹھیک ہے، کیسے ہوتا ہے ایک لمحے میں ایک برائی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، فلاں آدمی نے یہ کیا۔ ہم لوگ، اللہ تو ہمیں پوری عمر دیتا ہے توبہ کرنے کے لیے، ہم جو ہے وہ 5 منٹ بھی کسی کو توبہ کرنے کے لیے نہیں دیتے ہیں، فوراً نمایاں کر دیتے ہیں۔ ابھی یہ جو وہ لوگ جو سوشل نیٹ ورک پہ جلدی سے برے میسج جو ہے وہ شائع کرتے ہیں اور لوگ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اچھی بات پہنچائیے، اچھی بات ہے، وہ ایک لمحے کے لیے غور کریں، کیا پتہ روز محشر کو اسی حدیث کا مصداق بن جائے، یا اسی دنیا میں اسی حدیث کا جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ من اطلع من مؤمن علی ذنب، اگر کوئی کسی مومن کے بارے میں اس کو خبر ملی کہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، اور سیئۃ یا کسی برائی میں مبتلا، فافشا، اس نے اس گناہ کو اشکار کیا، واٹس ایپ پہ ڈال دیا، فیس بک پہ ڈال دیا، ٹویٹر پہ ڈال دیا، ٹھیک ہے، انسٹاگرام پہ ڈال دیا، ادھر ادھر سب کو اپنے حلقے میں براڈ کاسٹنگ لسٹ میں ڈال دیا، یوٹیوب کی کلپ بنا کے ڈال دی، فوراً ولم یکتمھا ولم یستغفر اللہ لہ، اور اس کو چھپایا نہیں اس نے، اور نہ ہی گناہ گار کے لیے اس نے استغفار کیا اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر آپ کو کوئی شخص گنہگار ہے، اس کے گناہ سے آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ شخص گنہگار کیوں ہے، تو اس کے لیے استغفار کیجیے۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ انی لا استغفر کل یوم 70 مرۃ، میں ہر روز 70 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں۔ کس کے لیے کرتا ہوں؟ اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ شہزادی نماز شب کے لیے کھڑی ہوتی تھی، رات بھر جو ہے وہ دعاؤں استغفار میں گزارتی تھی، کس کے لیے؟ امت کے لیے، ہم شیعوں کے لیے، ٹھیک۔ ولم یستغفر اللہ، اور اس کے لیے اس نے استغفار بھی نہیں کیا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اب سنیے کیا حدیث کہتی ہے، گناہ کسی اور شخص نے کیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صرف اس کو واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، سوشل نیٹ ورک پہ، ٹویٹر پہ، ٹیلی گرام پہ، انسٹاگرام پہ، مثال کے طور پہ اپنی پرسنل براڈ کاسٹنگ لسٹ پہ، میٹنگز پہ، ادھر ادھر سب کو لوگوں کو بتا دیا، ٹھیک ہے، اور ہم نے استغفار بھی نہیں کیا اور اس کو چھپایا بھی نہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کان عند اللہ کعاملھا، تو اللہ کے نزدیک یہ شخص کی مثال اس شخص جیسی ہوگی کہ جس نے اس گناہ کو انجام دیا، یعنی جس کو مشہور کیا ہے، اب یہ اس کی جگہ چلا جائے گا، یہ گناہ کو انجام دینے والا ہے، وعلیہ وزر ذلک، اور اس گناہ کا عذاب اس شخص پہ نہیں، اب اس شخص پہ آئے گا۔ اچھا، اب یہ جو چاروں طرف اس شخص کے گناہ کی خبر جو پھیل گئی ہے، خوب ہر آدمی جو ہے اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھے گا، ہر آدمی اس کو برا بھلا کہے گا، ہر آدمی اس کی مذمت کرے گا، ہر آدمی اس کو، میں عرض کیا کہ گناہوں کو ذہن میں رکھیے گا، برا کام اگر معاشرے میں تیزی سے پھیل رہا ہے تو اس کو ہمیں چھپانا نہیں، اس کی اصلاح کرنی ہے، لیکن اس کو یوں اشاعہ بھی نہیں کرنا، پھیلانا بھی نہیں، کسی ایک شخص نے ایک غلطی کی فوراً جو ہے وہ مثال کے طور پہ ہر طرف پھیلانے لگے، ایسا نہیں کرنا، کم از کم تھوڑا سا ٹائم توبہ کا، استغفار کا دے دیجئے، شاید وہ پلٹ جائے۔ اللہ نے فرعون کو کتنا موقع دیا پلٹنے کا، ٹھیک ہے، جب آخر تک نہیں مانا تب کہیں وہ ڈوبا ہے، اگر اس سے پہلے نیل میں جانے سے پہلے اگر فرعون مان جاتا تو اس وقت بھی اس کی معافی ہو جاتی، نیل میں اترنے سے پہلے اگر مان لیتا تو اس وقت بھی معافی ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ جناب نوح کی قوم پہ 950 سال کے بعد عذاب نازل ہوا، اللہ اتنی جلدی تھوڑی کرتا ہے، اللہ تھوڑا صبر کرتا ہے، اللہ انتظار کرتا ہے، اللہ کا صبر جو اس کے مطابق ہے، کبھی کبھی 1400 سال بھی صبر ہے اللہ کا، 1300 سال 1100 سال جو صبر ہے، یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں غیبت کا زمانہ ہے، یہ کیا ہے؟ خدا کے صبر کا زمانہ ہے، خدا صبر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، خدا صبر کرتا ہے، خدا جو ہے وہ کیا نام ہے، انتظار کرتا ہے۔ تو روایت کیا کہتی ہے، وہ وزر ذالک علیہ، وزر ذالک الذی افشاہ وعلیہ وزر، اور اسی کے اوپر، اسی شخص کے اوپر اب اس گناہ کے پھیلانے کا گناہ اس شخص پہ ہوگا، اور اب وہ شخص جس نے گناہ کیا تو اس کا کیا ہوگا؟ آخرت میں اس پہ عذاب آئے گا۔ خدا کہتا ہے کہ وہ جو اس پہ عذاب آنے والا تھا، سزا ملنے والی تھی اس گناہ کے لیے، یہ بدنامی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یہی بدنامی اس کے گناہوں کو بخشوائی ہے۔ وَكَانَ مَغْفُورًا لِعَامِلِهَا، اور اس کے گناہ کو انجام دینے والے شخص کے لیے یہ بخشش اور مغفرت کا سبب بنے گا۔ عقابہ، وَكَانَ عقابہ ما افشى علیہ فی الدنیا، افشی علیہ فی الدنیا، اس کی سزا کیا ہوگی؟ گناہ کیا اس نے، اس کی اب سزا کیا ہے؟ اس کی یہی سزا ہے کہ اس کے گناہ کو مشہور کر دیا گیا۔ خدا تو چھپاتا تھا، خدا نے کسی کو بتایا نہیں تھا، بہت سے ایسے لوگ ہیں، رسول خدا کی خدمت میں ایک شخص آیا، وہ اپنے گناہوں کو بیان کرنے لگا، رسول خدا نے چاہ کے چھپائے 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 چھپائے، اس سے آخر میں یہ کہا، کیا تو رحمت خدا سے مایوس ہے؟ پھر آپ نے واقعہ مشہور ہے کہ اس نے کہا میں نے ایسا گناہ کیا کہ
میں رحمت خدا سے گویا دور، رسول خدا نے اس کو اپنی بارگاہ سے بھگایا کہ جاؤ. 40 دن کے بعد گریا کیا، استغفار کیا، توبہ کی، تب کہیں اللہ نے اس کو دوبارہ معاف کیا. وہ بھی اپنے رسول پہ وہی نازل کی کہ اس کے گناہ کو میں نے معاف کر دیا. تو اللہ تو چھپاتا ہے. اگر وہ نہ کہتا رسول خدا سے آ کے اور تنہائی میں اگر یہی 40 دن استغفار و توبہ کر لیتا اللہ سے، اگر دل سے صدق دل سے ایک دن توبہ کر لیتا، تو حتیٰ رسول خدا کو ظاہری علم کے مطابق خبر نہ ہوتی، جو ظاہری دنیا کے مطابق خبر نہ ہوتی کہ یہ شخص اس طرح کے گناہ میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے. کیسے رسول خدا بہت سے لوگوں کو اپنی بز میں آنے دیتے تھے؟ اگر رسول خدا چاہتے سب کا باطن آشکار کر دیتے تو بہت سے لوگ رسول کی بز میں نہیں آ سکتے تھے. گناہوں کو چھپانا کان عقاب ہو، اور اس کی سزا یہ تھی ما افشی علیہ فی الدنیا، کہ جو اس کے لیے آشکار کیا گیا گناہوں کو، یہی اس کی سزا بن گئی ہے. مستور علیہ فی الآخرہ، اب آخرت میں اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم. یہ ایک صفت کیا؟ اللہ کی ستاریت. دوسری چیز جو انسان کی زندگی کو کامیاب بناتی ہے، القناعۃ مال لن ينفد. بہت سی زندگی میں ہماری مشکلات کیا ہو رہی ہے؟ بیجا ایکسپیکٹیشن. زندگی کے حالات، بیلنس جو زندگی کا خراب ہو رہا ہے، گھروں میں زندگی کا بیلنس خراب ہو رہا ہے، ریلیشن جو بگڑ رہے ہیں، اس کی بجائے بیجا توقعات، اپنے سے زیادہ اپنے اسٹیٹس سے زیادہ اعلیٰ زندگی بسر کرنے کی توقع. ٹھیک ہے. اس کے مقابل میں کون سی صفت انسان کے لیے زینت ہے، انسان کی عزت کو محفوظ رکھتی ہے، انسان کی آبرو کو محفوظ رکھتی ہے؟ قناعت. قناعت کا مطلب کیا؟ یعنی جو ریسورس اس کے پاس ہیں اسی میں اللہ کا شکر کرے، اپنی محنت کم نہ کرے، محنت و مشقت حد سے زیادہ کرے. ٹھیک ہے. قناعت کہتے ہیں، یعنی قناعت سے کام لے اپنی زندگی میں. اپنا خرچ اگر اس کی آمدنی اگر مثال کے طور پہ 10,000 روپے ہے تو اپنا خرچہ 11,000 روپے نہ رکھے، 11,001 روپے اپنا خرچہ نہ بنائے. اپنے اختیار سے اپنے ایکسپینسز کو گویا اپنے انکمز کے مطابق منطبق کرے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. قناعت انسان کی زندگی میں، جس شخص کی زندگی میں قناعت آئے گی وہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرے گا، کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا. والکفاف، کفاف کہتے ہیں یعنی کفایت شعاری سے کام کرنا، یعنی اپنے آپ کو بیجا اخراجات سے محفوظ رکھنا. مولا کائنات بازار میں جا رہے تھے، قصاب نے کہا علی آئیے گوشت لے لیجیے، علی آئیے گوشت لے لیجیے. مولا کائنات نے منع کیا، نہیں آج نہیں. اس نے اصرار کیا تو کہا کہ نہیں میرے پاس ابھی پیسے نہیں. تو قصاب کہتا ہے کہ علی بعد میں پیسے دے دیجیے. تو مولا جواب دیتے ہیں کہ نہیں میں اپنے پیٹ سے کہوں گا کہ بعد میں گوشت کھا لیتا. کیا مطلب ہے یہ؟ یعنی اب کفایت شعاری سے کام کرنا، جتنا ہے انسان کے پاس اسی میں. اگر یہ زندگی میں یہ بیلنس آ جائے نا تو بہت سارے درد ختم ہو جائیں گے لوگوں کے. یہ بہت ساری کمپنیاں جو مثال کے طور پہ فرض کیجئے وہ EMI کے نام پہ جو اپنا بزنس چلا رہی ہیں، لوگوں کو لوٹ رہی ہیں، وہ بیٹھ جائیں گی. یہ بہت سارے کیپٹلسٹ جو فرض کیجئے انہوں نے میگنیٹ کی شکل میں چند ملین ڈالر جو بازار میں ڈال دیے ہیں اور اس سے وہ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ڈالر بنا رہے ہیں اور پاؤنڈز کما رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ختم ہو جائے گا کیونکہ لوگ جو ہے وہ اپنی ضرورت کے اپنے اسٹیٹس کے مطابق رہیں گے. ابھی کیا ہوتا ہے، انسان جو اپنی ضرورت اپنی اسٹیٹس زیادہ EMI پہ ساری چیزیں خرید لی، EMI پہ گولڈ لے لیا، EMI پہ گاڑی لے لی، EMI پہ موبائل لے لیا، EMI پہ مثلا مارگیج پہ پورا گھر لے لیا، سب کچھ لے لیا، EMI پہ لون لے لیا، صرف اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے. اس سے کیا، اس سے زندگی. اب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر فرض کیجیے جاب چلی گئی تو دوسرے دن روڈ پہ آ گئے. بینک والے آئے مثال کے طور پہ جو مارگیج پہ گھر لیا تھا وہ فلیٹ لے گئے، گاڑی والے گاڑی لے گئے، فرض کیجیے کیا نام ہے دوسری چیزیں جو بھی لی تھی وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ گھر سے جانے لگتی ہیں. لوگ فٹ پاتھ پہ آ جاتے ہیں. کتنے لوگ ابھی یہ فرض کیجیے پچھلے 1 سے 1.5 سال میں کووڈ کے چکر میں فٹ پاتھ پہ آ گئے. کی وجہ کیا تھی کہ ہم نے اپنی زندگی کو بیلنس نہیں کیا، کفایت شعاری سے کام نہیں لیا. ہم لوگ ابھی ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا. قناعت اور کفایت شعاری یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا وقت ہے، میں سوال کے لیے کچھ ٹائم چھوڑوں گا. میری ہمیشہ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنا مائک جو ہے وہ میوٹ کیا کریں، بیچ میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. وسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف. خدایا آج کے دن ہمیں قناعت اور کفایت شعاری کے لباس سے ہمیں آراستہ کر. واحملنی فیہ علی العدل والانصاف. اللہ کی دوسری صفت کیا؟ عدل و انصاف. خدایا ہمیں عدل و انصاف کرنے کی. میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ عدل و انصاف معاشرے میں اگر لوگ عدل و انصاف کرنے لگے تو معاشرے میں کرپشن ختم ہو جائے گا. آج جو لوگ فرض کیجیے دوائی کے لیے مر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. 200 روپے کی دوائی 10,000 روپے میں نہیں ملے گی. شارٹیج نہیں ہوگا آکسیجن کا. ٹھیک ہے. اربوں مثلا روپے کا کئی ہزار کروڑ کا گھوٹالہ نہیں ہوگا. کب ہوگا؟ لوگ عدل و انصاف کرنے لگے.
عدل و انصاف کی وجہ سے. اب عدل و انصاف کا تعلق کسی مذہب و ملت سے نہیں ہے. ہر انسانی معاشرے کی بقا کے لیے عدل و انصاف ایک بنیادی صفت ہے. انشاءاللہ میں کل اس کی ڈیٹیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اس سلسلے میں گفتگو کروں گا. خدا سے ہم دعا کرتے ہیں, یعنی معرفت, میں بس بریف کر رہا ہوں, معرفت خدا کا مطلب کیا, یعنی یہ جان لینا کہ خدا ہے نہیں, بلکہ خدا کی صفات سے اپنے وجود کو آراستہ کرنا, یہ اللہ کی معرفت کا مطلب. وَآمِنِّي فِيهِ مِن كُلِّ مَا أَخَافُ, خدایا آج کے دن مجھے ہر اس چیز سے جس سے میں ڈرتا ہوں مجھے بچا. بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ, تجھے واسطہ تیری عصمت کا, تیری پناہ کا, اے خوف میں مبتلا ہونے والے لوگوں کی پناہ گاہ. آج کے حالات جو ہیں لوگ ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے حالات میں ہماری تنہا پناہ گاہ خدا ہے, تنہا سکون ہمارا خدا ہے. اگر آپ خدا کی معرفت کو نکال دیں, کتنے لوگ دہشت سے جو ہے وہ ہاسپٹل میں چلے گئے ہیں, بیمار ہو گئے ہیں, جبکہ وہ صحیح تھے. بعض ڈاکٹر کا جیسے کہنا ہے نا کہ اپنے دل میں دہشت اور وحشت نہ ڈالیے. ایک 60% بیماری انسان کی امیونٹی جو ڈاؤن ہوتی ہے وہ انسان کی وحشت اور دہشت سے ہوتی ہے. بعض اطباء کے بقول, بعض تحقیق کے بقول 5 منٹ انسان اگر ٹینشن اسٹریس میں آتا ہے تو 5 گھنٹے کی امیونٹی اس کی ڈاؤن ہو جاتی ہے. خدا سے اگر اللہ پہ ایمان جو ہے انسان کو سکون و اطمینان دیتا ہے. میں اپنی بات کو یہیں آج کنکلوڈ کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر کسی کا سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. آغا, پہلا سوال یہ ہے کہ دین میں جیسے کہ کسی بھی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہوتی ہے کسی کے لیے بھی, چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو. جی. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ امیروں کے لیے کافی چیزیں جو ہے نا وہ ان کے فیور میں ہوتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل روزہ جو ہے, اگر قضا ہیں لوگوں کے, کسی کے روزے قضا ہیں تو اس کو ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھنا پڑیں گے. لیکن وہیں اگر جو پیسے والا ہے, امیر ہے, اس کو 750 گرام 60 مسکینوں کو بانٹ دینا ہے تو اس کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. جی. تو یہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کو 60 روزے کیلکولیٹ کرے گا تو وہ زندگی بھر تک, یعنی اگر کسی کے زیادہ روزے قضا ہیں تو وہ کیسے کور اپ کر پائے گا؟ تو اس کے بارے میں آگا کچھ عرض کریے. دیکھیے اس میں یہ کہ جو بیچارہ غریب ہے جو جتنے روزے رکھ سکتا ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ پیسے والا شخص جو ہے وہ اگر یہ سوچ لے کہ چلو میں روزہ نہیں رکھتا ہوں, میں پیسے دے دوں گا تو میرا گناہ کمپنسیٹ ہو جائے گا, تو پھر اس کی وہ پیسے بھی جائیں گے, اس کی دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی. نہ, بات یہاں پیسے کی نہیں ہے, غریب و امیر کی نہیں ہے. جس کے پاس نہیں ہے وہ جتنے روزے رکھ سکتا ہے. اصل بندگی خدا کی, اصل بات جو ہے, مثال کے طور پہ فرض کیجئے, میں ایک چھوٹا سا آپ کو ایگزامپل دوں. آپ کو اگر اپنے بچے سے محبت ہے, ٹھیک ہے, کبھی غفلت کے سبب آپ اپنے بچے کی صحیح توجہ نہیں کر پائے, اس کی خواہشوں کو پورا نہیں کر پائے, اس کی ضرورتوں کو آپ پورا نہیں کر پائے, لیکن اللہ نے آپ کی ہدایت کی, آپ کو ہوش آ گئے اور آپ نے اب جو ہے آپ کو احساس ہونے لگا کہ نہیں مجھے اپنے بچے کا حق ضائع نہیں کرنا چاہیے, تو اب آپ جتنے بھی لاس ہوئے آپ اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. یہ کمپنسیٹ آپ اپنے لیے سزا سمجھ کے کرتے ہیں یا اپنے بچے کی محبت میں کرتے ہیں؟ آپ اپنے بچے کی محبت میں کرتے ہیں, ہے نا. یہی حال ہے, اگر انسان کو خدا کی معرفت و خدا کی محبت ہو جائے گی نا تو پھر انسان اس روزے کو اپنے لیے سزا نہیں سمجھے گا, بلکہ وہ یہ سمجھے گا کس طرح میں اپنے خدا کو خود سے راضی کر لوں. اس میں بھی اللہ نے کہا کہ انسان جتنا رکھ سکتا ہے رکھے, اگر زیادہ نہیں رکھ سکتا تو استغفار کرے, جتنا رکھ سکتے ہیں اتنے روزے رکھیے, اس کے بعد استغفار کیے, اللہ اس کو قبول کرے گا. ہم کسی بھی انسان پر اتنی ہی تکلیف ہے, اتنا ہی فریضہ ہے جتنا وہ انجام دے سکے, جہاں انجام نہیں دے سکتا نہیں ہے. پیسے والا اگر مثال کے طور پہ یہ سوچے کہ آئی ہیو منی اینڈ آئی کین ڈو اینی تھنگ, تو اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں. اسلام میں انٹینشن اور نیت ہے, وہاں وہ اس شخص کے لیے بھی اتنی ہی شکستگی ضروری ہے, اپنے آپ کو خدا کے بارگاہ میں جو ہے وہ جھکانا ضروری ہے جتنا اس غریب کے لیے ضروری ہے. تو اس میں تو دونوں برابر ہے. کسی نے جی پیسے والا یہ سوچے نہیں, یعنی اس کے پاس, اس کو عطا کیا ہے خدا نے تو اس کے پاس ہے, تو یعنی اس حساب سے دیکھا جائے تو اسلام اس کے لیے فیوریبل ہو گیا. جیسے نہیں, اب یہ تو دیکھیے یہ فرض کیجئے مثال کے طور پہ, یہ تو اب اس کے پاس پیسہ ہے تو یہ دوسرے کے لیے مجبوری کا سبب نہیں ہے. دوسرے کے پاس نہیں ہے تو اللہ نے اس کو اس سے زیادہ فریضہ بھی نہیں دیا. اس سے کہا کہ تم جتنا روزہ رکھ سکتے ہو رکھو, جتنا نہیں رکھ سکتے ہو استغفار کرو. اس حوالے سے تو دونوں برابر ہیں, سمجھ رہے ہیں. اس کے پاس پیسہ ہے تو اپنی محنت سے آیا پیسہ, اس کے پاس اپنی مشقت سے آیا ہے. اگر یہ کسی کا مار کے تو اس نے پیسہ کمایا نہیں, اس کے پاس پیسہ اگر نہیں ہے, اچھا پیسہ ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی برتری اور کمتری بھی نہیں. یہ اس نے اپنی محنت کی, مشقت کی, دولت کمائی ہے, حلال کی روزی کمائی ہے, تو اس کے لیے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے نا پیسہ کمانا. اسلام میں پیسہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے معاشرے کے لیے. اگر ایک انسان پیسے والا ہوتا ہے تو کوئی بری بات نہیں, اچھی بات. انسان کے پاس انسان, جی
پوچھنے والے نے ایک پوائنٹ اور بھی ایڈ کیا تھا اس میں، جیسے نماز اجارہ وغیرہ ہے، جی تو جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور اس کی اولاد پیسے والی ہے تو اس نے پیسہ دیا اور اپنی نماز اجارہ وغیرہ سب کروا لی، اس کو ثواب پہنچ گیا، لیکن جو غریب ہے اس کا کیا؟ جی تو اس میں نماز اجارہ جو ایک مجبوری ہے نا، اصل میں تو وہ یہ ہے کہ اس کو ہر آدمی کو اپنا فریضہ خود ادا کر کے جانا چاہیے، اور جو غریب ہے جو اگر دوسرے سے نہیں پڑھوا سکتا ہے تو جتنی خود پڑھ سکتا ہے پڑھے، بقیہ استغفار کرے. وہاں استغفار کو اللہ نے اس کے ترازو میں رکھا ہے کمپنسیٹ کرنے کے لیے، جتنا انسان کر سکتا ہے کرے، چاہے وہ پیسے والا ہو یا غریب ہو. دیکھیے کسی کے لیے بھی پیسے والا ہونا اسلام میں عیب نہیں ہے، اگر حلال کی روٹی کمائی، حلال کے پیسے سے اگر پیسے والا بنا ہے تو کوئی عیب نہیں، اچھی بات ہے. محنت کی، مشقت کیا، فرض کیجیے بزنس کیا، صبح شام نوکری کی، صبح شام کام کیا، 3 شفٹ کام کیا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، پیسے والا بن گیا. ہاں عیب اس وقت ہے جب حرام کا مال کما کے، جو دوسرے کا مال کے اگر مار کے اگر پیسے والا بنا، نہیں تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے اچھا مثلا فرض کیجیے میرے پاس پیسے نہیں ہے تو مجھ پہ حج بھی واجب نہیں. اصل میں مسئلہ کیا ہے نا، مسئلہ ایونٹ کو انجام دینا نہیں ہے، مسئلہ اللہ کی بندگی ہے. اللہ کی بندگی کچھ کر کے بھی ہوتی ہے اور کچھ نہ کر کے بھی ہوتی ہے. روزہ رکھ کے اللہ کی بندگی، روزہ نہ رکھ کے اللہ کی بندگی. ہر انسان کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کا فریضہ کیا ہے. اس شخص کے پاس اگر فریضہ مثال کے طور پہ پیسہ دینا ہے، اچھا یہ پیسہ بھی جو اللہ دلوا رہا ہے، ایک طرف تو یہ لگ رہا ہے کہ پیسے والا پیسہ دے رہا ہے، لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں نا کہ غریبوں کا پیٹ بھر رہا ہے، معاشرے کے ایک بڑے طبقے کا، یعنی اس شخص کا پیسہ کسی اللہ کی عیال پہ استعمال ہو رہا ہے، یوٹیلائز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے صحیح. تو اصل جو ہے پیسہ جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر کوئی پیسے والا ہے تو اچھی بات ہے، اس نے حلال کی محنت سے کمایا ہے. اللہ نے پیسے والوں کے لیے بھی احکام دیے ہیں، غریبوں کے بھی احکام دیے ہیں. غریب کو غریب ہونے پہ محروم نہیں کیا، پیسے والے کو پیسے والے ہونے پہ کوئی خاص اعزاز نہیں دیا. وہ پیسے والا اچھی بات ہے، اللہ آپ کو اور نوازے. یہ غریب ہے کوئی بات نہیں ہے، تم جتنا جو کر سکتے ہو اللہ تم سے اتنا ہی قبول کرے گا. جی جی اگر چیٹ باکس میں سوال آیا ہے کہ بیماری سے نجات پانے کے لیے کوئی خاص دعا بتائیے. بہرحال بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے مثال کے طور پہ فرض کیجیے دفع بلا کے لیے دعائے عافیت پڑھیے. اس کے بعد جو ہے وہ کیا نام ہے، لی خمسۃ اطفی بہی حر النار الجحیم المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. اس کا مستقل ورد کیجیے، زیادہ سے زیادہ استغفار کیجیے. اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک دوسرا کام پریکاشن، اپنے آپ کو جو ہے وہ مثال کے طور پہ بیماریوں سے بچائیے. جو شخص فرض کیجیے مثلا ابھی حالات خراب ہے، ماسک لگانے کی ضرورت ہے، مثلا خود کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، یہ سب کیجیے. ایسے کھلے عام کوئی راستے میں نہ گھومیں. اس کے بعد یہ دعائیں بھی ہیں، کام آئیں گی انشاءاللہ. اللہ سب کو صحت و سلامتی اور عافیت دے انشاءاللہ. سب اللہ کی پناہ میں رہے. دعائے عافیت صحیفہ سجادیہ میں ہے، امام سجاد کی بہت معروف دعا ہے، تحفۃ العوام جن لوگوں کے گھروں میں ہے. اس میں ہفتوں کی جو دعا، اس میں جمعرات کے دن کی جو دعا ہے، تھرسڈے کی، یہ دعا بہت مفید دعا ہے. جن اور انس اور تمام بلاؤں اور شرور سے محفوظ رہنے کے لیے بہت اچھی دعا ہے. دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے بہت اچھی دعا ہے. استغفار زیادہ سے زیادہ دیجیے، زیادہ کیجیے. صدقہ جتنا زیادہ دے سکتے ہیں آپ دیجیے. صدقے سے جو ہے بلاؤں سے انسان محفوظ رہتا ہے. کبھی کبھی صدقے سے آئے بھی موت ٹل جاتی ہے. الصدقۃ ترد البلا، صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. بارگاہ خدا میں دعا، خدایا اس مختصر سے عبادت کو قبول کر لے. پالنے والے میرے معبود، ہمیں ہمارے عیوب پہ پردہ ڈال، ہمیں بھی توفیق عطا کر کے ہم دوسروں کی برائیوں پہ پردہ ڈال سکیں. خدایا امام کا ظہور جلد از جلد ہو، ہماری اس کاوش میں امام کے ظہور کا مقدمہ قرار دے. ہم امام کے ظہور کے بعد امام کے مددگار ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سورہ فاتحہ اپنے لیے، علماء، فقہاء، شہداء کے لیے، اور جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ان ایام میں اس دنیا سے گئے ان کی روح کو ایصال فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.